केस शो में इस्लामाबाद फार्म हाउस डकैती, ताजिर आमिर अवान कत्ल, ताजिर आमिर अवान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान डकैत और रिकॉर्ड याफ्ता थे। मुल्जिमान को चारसद्दा और मर्दान से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के बिजनेसमैन आमिर अवान के कत्ल का केस हल कर लिया इस्लामाबाद पुलिस का दावा। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी और इंतजामिया का निजाम संगीन खदशात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। इस्लामाबाद की जो इस वक्त में ख़ास तौर पे कल एक वाक़या हुआ, उस वाक़यात के बाद से उठने वाले अहम सवालात हैं, संगीन खदशात हैं सिक्योरिटी को लेकर। कैपिटल पुलिस है, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, वहाँ पर जो स्नैप चेकिंग है, जो पुलिस का निज़ाम है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत से संगीन नौयत के सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार जो इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी का निज़ाम कल एक ताजिर के कत्ल के बाद उस पर बड़े संगीन खदशात का इज़हार, ओवरऑल आपकी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, सोशल सिविल आपकी सोसाइटी, सिविक सोसाइटी है, मजमूई तौर पे सबकी तरफ से उठाया गया कि आखिरकार क्या वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बीचों बीच शहर में एक फार्म हाउस के अंदर दंदनाते हुए एक बाकायदा गिरोह जो कि मुसल्ला होता है वो घुसता है और घुस के एक ताजिर को उस पर डकैती के बाद बाकायदा कत्ल कर देता है। इनिशियली जो सीसीटीवी फुटेजेस आए, इट लुक्ड अ प्लान्ड एक्टिविटी के बाकायदा प्लान करके इस पर ये किया गया। बहुत से खदशात का इजहार हुआ, कहीं ये भी जिक्र हुआ कि कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं था जिस वजह से ये वाकया हुआ, लेकिन ये तमाम खदशात संगीन नौयत के सवालात थे जो इस मामले के ऊपर उठे। और इस केस को विद इन 24 आवर्स, यानी हम ये कहें कि कल से लेकर आप तक अगर आज की टाइमलाइन बताएं तो आमिर अवान डकैती इस्लामाबाद फार्म हाउस कत्ल केस विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने देखा कि इस मामले को इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया कि रिजॉल्व कर दिया। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा हम टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि जो ये वाकया हुआ उसके बाद इस्लामाबाद की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तलाल चौधरी साहब जो आपके वज़ीर मुमलिकत हैं, उनसे कुछ सवालात सहाफ़ियों ने किए कि आखिरकार इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जो आपने एम टैग या दीगर जो सेफ सिटी के दावे हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो उसकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर है वो है कि आप एक शहर जिसकी बात कर रहे हैं कि आलमी सतह पर वहाँ पर अमन के क़याम के लिए कोशिशें हो रही हैं, दुनिया के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ है, वहाँ की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही है, ऑन मीडिया फ्लोट कर रही है कि वहाँ एक बीचों बीच एक ताजिर, और उस वक्त जब आप कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस को आपको बूस्ट देना है, एंड उस वक्त जो है वहां पर एक दहशतगर्दी की, आप इसे खुली दहशतगर्दी कहें कि घर के अंदर घुस के इस वक्त एक ताजिर को इस वक्त ना सिर्फ डकैती बल्कि उसको मार दिया जाता है, जान से वो जाता है, और शहर के बीचों बीच ये होता है। और जो वहां पे जो डकैत है उनकी फुटेजेस आती है, मुसल्ला तो है लेकिन जदीद असले के साथ वो अंदर घुसते हैं और अंदर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने में कामयाब होते हैं। तो तलाल चौधरी साहब की जो मीडिया टॉक थी इनिशियल, जो उन्होंने बात की थी इस्लामाबाद क्राइम के ऊपर, वो क्या थी पहले वो जरा सुनाते हैं, फिर आज जो कार्रवाइयां हुई है ना उस पर आते हैं, लेकिन पहले सुनाते हैं कि क्या इनिशियल रिएक्शंस थे। लेट्स हियर दिस, क्या बात हुई? इस तरह की कोई भी जो सबसे पहली बात तो ये है कि ओवरऑल जराइम जो है इस्लामाबाद में वो कम हुए, ये मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, और क्राइम में कमी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी हुई है, लेकिन इस तरह का जो वाक़यात हैं इसकी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले भी जितने अंधे कत्ल थे या इस तरह की वारदातें थी, 100% वो उनके लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, वो बहुत कुछ पुलिस मुकाबलों में मारे गए और कुछ अभी भी जेलों में हैं अपने सजाओं के इंतजार में। कोई केस ऐसा नहीं है जिसके लोग ना पकड़े गए हों, वो कोई बड़ी वारदात, वो किसी डकैती का हो या अंधे कत्ल का हो, इस वाकयात को भी इंशाल्लाह ताला इनके लोग आपको जल्द पकड़ के सामने। नाज़रीन, ये आपने देखा कि दावा किया तलाल चौधरी साहब ने कि पकड़े जाएंगे, और फिर जैसा मैंने कहा कि विद इन 24 आवर्स जिस तरह इस कत्ल की बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक तो कैपिटल में हुआ, फिर आप दुनिया का तवज्जो का मरकज़ वो कैपिटल, फिर दूसरा ये सवालात बड़े संगीन नौयत के उठने लगे कि अगर इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी की ये बदतरीन सूरत हाल है कि दंदनाते हुए डकैत अंदर घुस जाए किसी भी घर के या फार्म हाउस के, और वहां जाकर एक ताजिर को जो कि प्रोमिनेंट है, मारूफ ताजिर है, उसको जाकर निशाना बनाएं, उसको हलाक कर दें, तो बड़े सवालात संगीन उठते हैं कि आखिर इस्लामाबाद में
ایک تو یہ کہ پہلے کے جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے, کیمراز کا سسٹم ہے, وہ کتنا فعال ہے اور کتنا متحرک ہے. دوسرا اہم سوال یہ کہ جو آپ کی چیکنگ ہے, خاص طور پہ سنیپ چیکنگ پوائنٹس ہیں یا آپ کی جو پولیس کی جو رینڈم اس وقت موومنٹس ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی مشتبہ شخص تو نہیں آ رہا, کہیں کوئی سسپیکٹ تو نظر نہیں آ رہا, تو وہ کتنی مؤثر ہیں, یہ بڑے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. پھر یہ بھی کہ ریسنٹلی ایم ٹیک کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے, وہ پالیسی میں تو ہم توقع رکھ رہے تھے کہ یہ سب چیزیں گرفتار ہوں گی, اور جس طرح میں نے کہا کہ کیپٹل کے اندر تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ بہت زیادہ جلدی اور متحرک طریقے سے ایکشن ہوگا اور ایسی چیزوں کو پریونٹ کیا جائے گا. گرفتاری تو ہو گئی ہے, لیکن آئندہ کے لیے پریونٹ کیا جائے گا کہ ایسے واقعات دوبارہ سے اسلام آباد شہر یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں نہ ہو. ہاں, خاص طور پہ اسلام آباد میں کیپٹل کے اندر جہاں باقاعدہ وفاقی حکومت وہاں دعویٰ کرتی ہے سیف سٹی اور دیگر حوالے سے. تو یہ سارے سوالات اٹھے. طلال چودھری صاحب نے آج جو ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے عامر اوان جو قتل ہے اس سے متعلق تفصیلات بھی بتائی اور گرفتاری کا اعلان بھی کیا اس گینگ کی. عامر اوان صاحب کے متعلق جو طلال چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے کہ کیا کس طرح ہوا, کیا واردات تھی, ذرا سنتے ہیں آپ کو. لیٹس سے دس. اور عامر اوان جو جن کی زندگی ان ڈاکوؤں نے لی, اس کے بعد جو کنسرن اسلام آباد کے شہریوں کا اور بزنس کمیونٹی کا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا جائز تھا. اس واقعے کو ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے تو اسی سیف سٹی سے لے کے وہ ایم ٹیکس کی ٹیکنالوجی جو ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے, اس سے لے کر جو پولیس کی پروفیشنل ابیلٹیز ہیں, وہ ساری چیزیں نے کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی اسلام آباد نے انٹیریئر منسٹر کے کہنے پر اسے ذاتی طور پہ دیکھا اور اس کیس کو 24 گھنٹے سے بھی پہلے وہ تمام ملزمان جنہوں نے یہ ایک افسوسناک واقعہ کیا وہ گرفتار ہوئے. اور اس میں جو گرفتار ہوئے ہیں اس میں منصور خان گینگ ہے. یہ منصور خان گینگ جو ہے یہ بلٹ پروف جیکٹ والا گینگ مشہور ہے. کے پی سے اس کا تعلق ہے. جہاں یہ رہتے تھے وہاں کی لوکل پولیس بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں جاتی تھی, اس قدر یہ خوفناک اور خطرناک تھے. یہ بلٹ پروف جیکٹس اور بلٹ پروف کے نام سے یہ مشہور تھے. اس میں افغانی بھی شامل تھے اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے جس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئی جی صاحب رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا خطرناک گینگ تھا, بلٹ پروف گینگ کے نام سے مشہور تھا, اور اسلام آباد میں سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ وہاں پر افغان نیشنلز ٹیررزم کے اندر اور خاص طور پہ وہاں پر جو سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں اس میں انوالوڈ ہیں. یہ واقعہ اس نے پھر سے دوبارہ ان خدشات کو جنم دیا. پھر طلال چودھری صاحب نے بیان کیا کہ کس طرح سیف سٹی ایم ٹیک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پولیس ایکٹیویٹ ہوئی. اس گینگ کی خصوصیات انہوں نے تو بتائیں, لیکن آئی جی صاحب نے بھی بتائیں اور بتایا کہ کس طرح سے یہ گینگ بلٹ پروف گینگ کے طور پہ مشہور تھا. منصور خان گینگ ڈکیتیوں ملوث تھا, تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, اسلام آباد آ کے واردات کرتے تھے, اور کس طرح ان کا ایک خوف تھا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ خوف تھا کہ بیچوں بیچ کیپٹل میں آ کے اسلام آباد میں اور وہاں آ کر اپنی کاروائیاں جو ڈکیتی کی کرتے تھے اور اس کے بعد یہاں سے آرام سے اس وقت نکلنے میں کامیاب ہوتے تھے. یا جو منصور خان گینگ تھا اس کا ایک رعب و دبدبہ تھا اور ایک اس وقت خوف کی علامت جو ہے بن چکا تھا. اس کے خلاف کامیاب کارروائی ہوئی. آئی جی اسلام آباد نے بھی اس پر ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کری, اس گینگ کی خصوصیات بیان کی کہ گینگ کیا تھا, کتنے ممبران تھے, اور خاص طور پہ آپ اس اینگل کو ذہن میں رکھیں کہ اس گینگ کے اندر 2 ایسے اشخاص پکڑے گئے یا ایسے اشخاص پکڑے گئے جن کا تعلق افغانستان یا افغان نیشنلز تھے. جو آئی جی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, پہلی جو اس گینگ کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں, آپ کو ذرا سناتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا کہتے ہیں. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. گارڈ ہے اس سے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس 3 اور ان کے پاس ویپن تھے, چھوٹے ویپن, اور یہ وہاں سے گارڈز کے موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے کے گئے. اور پھر جب مردان میں ریڈ کر کے ان کے باقی 4 ساتھی پکڑے اور جب یہ گینگ کو تمام کا تمام اوپن کیا, انٹیروگیٹ کیا, تو پتہ لگا کہ اس گینگ میں 2 ایکٹیو انلیگل افغانی ہیں. دیکھیں, ایک چیز جو بار بار کہی جا رہی ہے, جو منسٹر صاحب انٹیریئر کہہ رہے ہیں, جو بار بار یہ تمام کے تمام چیز کہہ رہے ہیں, جو کہ ایم او ایس کہہ رہے ہیں, دیٹ از ریگارڈنگ انلیگل افغانی. اس میں 2 افغانی تھے اور 3 اس میں دوسرے ممبر تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ان 5 ممبرز کو پکڑا,
पकड़ के वो वेपन बरामद किया जो वेपन इन्होंने गार्ड से स्नैच किया था, गार्ड्स के 2 मोबाइल फोन बरामद किए जो उनके ओरिजिनल मोबाइल फोन थे वो बरामद हुए। और ये तमाम टीम ने अल्लाह के फजलो करम से, मेहनत से, हिम्मत से, ताकत से, टेक्नोलॉजी से और एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। और हम इस प्रॉपर केस को जेन्युइनली नेशनल पुलिस एकेडमी में भी इसको भेजेंगे क्योंकि इट्स ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल पुलिसिंग एंड मॉडर्न पुलिसिंग। अल्लाह के फजलो आपने देखा, लेकिन ये बड़े सवालात अपने आप में ले गया। एक तो ये कि मौसर निज़ाम पकड़ तो लिया, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या मौसर निज़ाम इन प्लेस था या नहीं था? इस निज़ाम से मुराद एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर भी है और पुलिसिंग के हवाले से भी बड़े अहम तरीन सवालात हैं कि खास तौर पे सिक्योरिटी सर्वेलेंस, कैमरा सर्वेलेंस और ह्यूमनली जो सर्वेलेंस है, खास तौर पे ये चेक करना कि कौन है और कौन नहीं है। अगर इलीगल इमिग्रेंट पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और वो इस तरह की हौलनाक कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं जो कि डकैती भी और कत्ल भी कर रहे हैं, तो फिर ये बड़े संगीन सवाल उठाते हैं कि क्या ये सिर्फ 2 अफगान इलीगल नेशनल्स या इलीगल इमिग्रेंट्स थे या पाकिस्तान के अंदर और शहरों में भी ऐसे बहुत से अफराद हो सकते हैं। फिर ये सवालात भी कि खास तौर पे पुलिस का निज़ाम कितना मौसर है कि वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर ये चेक कर सके कि कौन जो मुश्तबा शख्स एंटर हो रहा है और कौन मुश्तबा शख्स यहाँ से जा रहा है। खास तौर पे शहर के अंदर बीचों बीच जो सर्वेलेंस है पुलिस की थ्रू मोबाइल, थ्रू स्नैप चेकिंग, वो कितनी मौसर है। तो ये बहुत से सवालात अपने आप में उठाया है। सिर्फ ये नहीं कि जो वो कहते हैं कि एक ब्लाइंड था और उस ब्लाइंड के तहत इन्होंने इसको गिरफ्तार किया। इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? ताहिर आलम साहब साबिक आईजी इस्लामाबाद प्रोग्राम में साथ मौजूद है। ताहिर आलम साहब खुशामदेद। सर, ये विद इन 24 आवर्स केस रिजॉल्व हुआ, बट व्हाट आर द लेसन्स टू लर्न? ताहिर आलम साहब आपकी नजर में अगर पुलिस को तमाम वसाइल मुहैया किए जाए जी और उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं वो दिए जाएं, तो उससे डेफिनेटली पुलिस जो है वो हर किस्म का केस हल करने के काबिल हो जाती है। पिछले 2 सालों से जो इस्लामाबाद के वफाकी वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने खुलकर इस्लामाबाद पुलिस को हर तरह से इक्विप किया है। ऑफिसर भी ऐसे ऐसे चुन के लगाए गए हैं और उसके अलावा तमाम किस्म का आईटी रिलेटेड सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। और दूसरा, सेफ सिटी कैमरास जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उन कैमरा की वजह से भी मैं समझता हूं कि उन कैमरा की वजह से भी कामयाबी हुई है। तो अगर हम पुलिस को वसाइल मुहैया करेंगे तो यकीनन वो कामयाबी भी हासिल होगी। सही। अच्छा, आप खुद भी आईजी रहे इस्लामाबाद के, ये मुझे बताएं पहले तो कि जो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और जो हमारी इस प्रोग्राम के लिए बात भी हम कर रहे थे मुख्तलिफ स्टोरीज पे, तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है और सिंबॉलिक वैल्यू है। यानी अगर हम कहते हैं ना कि इस्लामाबाद, कराची में अगर ये फुटेजेस आते तो इट इज़ मोर लाइक अ रूटीन नाउ। आप शहर के बीचों बीच पोश इलाके में डकैतियाँ हो रही हैं, लोग अंदर घुस गए, मुसल्ला अफराद अंदर गए, सब लूट के आ गए, कत्ल भी हो गए और यहाँ पर इस वक्त लोगों की रेजिलेंस बन गई है, लेकिन लोग इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर से बड़े अनसर्टेन नजर आते हैं। लेकिन व्हेन वी सीन इस्लामाबाद, आप खुद भी आईजी रह चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि कितनी इसकी सिग्निफिकेंस, सिंबॉलिक वैल्यू बन जाती है इस वक्त, और खासतौर पर ऐन वक्त जब इस्लामाबाद के अंदर बड़े अहम मामला तय हो रहे थे? कैपिटल है, वजीर आजम भी हैं, बैठते हैं, सदर भी बैठते हैं और गैर मुल्की जो सफारत खाने हैं, सफीर साहबान, उनकी भी नजर होती है। और जैसे ही कोई इस्लामाबाद में वारदातें बढ़ती हैं या इस तरह के संगीन वाकयात होते हम में एक जो है खौफ का अंसर पैदा होना शुरू हो जाता है, खासतौर पर गैर मुल्की जो यहाँ रहते हैं या मुख्तलिफ हैं। इसलिए यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है इस्लामाबाद में। और जो है अक्सर मैंने देखा है कि वारदात होती है, लेकिन बहरहाल और इस वक्त जो है जो सामने फिगर्स आ रहे हैं, मैंने इससे पहले मालूम किया था, तो जो पिछले साल के फिगर्स हैं क्राइम के, उससे इस साल क्राइम कम है। तो यानी हम अमूमन जो है क्राइम का जायजा उसी अरसे के पिछले साल के क्राइम फिगर से लेते हैं। वो तो ठीक है, अगर मुवाजना किया जाए वो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि ताइसा, ये बताएं कि इसमें खास तौर पे जो ये जो गैंग है, मंसूर खान गैंग, इसके बारे में तफसीलात उन्होंने बताई फैक्ट्स के साथ, तो वो तफसीलात तो बड़ी होलनाक कि किस तरह से ये मर्दान से और फिर खैर पख्तूनख्वा से यहाँ आना और उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स का शामिल होना,
پھر ایک خوف کی علامت ان کا ایک خوف سا تھا کہ یہ کرتے تھے, بلٹ پروف گینگ کے طور پہ مشہور تھے. ان کی جو ٹریڈز بیان کی گئی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اٹ واز اے ٹیرر, یہ ڈکیت اور اسٹریٹ کرائم نہیں بلکہ اٹ واز اے ٹیرر ونگ یا ٹیرر آؤٹ فٹ تھا جو یہ آپریٹ کر رہا تھا جس کو پکڑا گیا. ایکچولی اسلام آباد میں جو جس چیز کی ضرورت ہے جی وہ ضرورت ہے کہ یہاں جو لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں ان کی پراپر نگرانی کی جائے, ان کے متعلق معلومات اور ڈیٹا پورا اکٹھا کیا جائے کہ کون لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں رہتے ہیں, ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے. اب یہ جو ہم عام آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے بڑا پوش ایریا ہے, وہ صرف سیکٹرز کا ایریا جو ہے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے, لیکن گزشتہ 10-15 سال میں اسلام آباد میں بڑی مشروم گروتھ ہوئی ہے, نئے نئے سلمز بنے ہیں, کچی آبادیاں بنی ہیں اور ان کو نہیں روکا گیا. سی ڈی اے وغیرہ یہاں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اس کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کروا سکتے اور اس طرح کی آبادیوں کو نہ بننے دیتے. نتیجہ یہ ہے, ابھی اسے لے لیں جو یہ شہزاد ٹون کا جو فارم ہاؤسز کا آرچرڈ فارمز ہے, اس کے ساتھ ہی اس کے بلکہ تینوں چاروں طرف کچی آبادیاں ہیں جہاں دوسرے علاقوں سے, خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے بے شمار لوگ آ کے بستے ہیں اور کرمنل بھی جو ہیں وہ ایسے ہی, یہ بھی کرمنل جو ہے ادھر رہتے رہے ہیں یا ان کے ساتھی یہاں رہتے رہے ہیں, ان کو پناہ دینے والے یہاں ہوتے ہیں اور یہ ایک دن میں واردات نہیں کرتے, پہلے ریکی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کئی دفعہ آتے جاتے ہیں اور پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹائم مناسب ہے, یہ گھر مناسب ہے, یہاں واردات کی جائے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام آباد میں ایک انفارمیشن کلیکشن کا ایک اچھا سا سسٹم بنائیں, ہر گلی محلے کا ایک انچارج مقرر کریں اور کنسٹیبل اگر کم ہے تو اول تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ہم نفری صرف کرتے ہیں ناکوں پر, ٹکٹنگ پر, پیٹرولنگ پر, اسی سے نفری بچا کر ہم انفارمیشن کلیکشن پر لگائیں. ہر کانسٹیبل جو ہے وہ کسی ایک خاص ایریے کا انچارج ہو اور اس کے اوپر اس کے جو افسر ہیں اے ایس آئی سب انسپیکٹر انچارج ہو خاص سرٹن ایریے کے, تاکہ اس ایریے میں رہنے والے لوگوں کے متعلق اس ایریے میں کیا کیا بزنس ہو رہے ہیں, کس طرح کی دکانیں ہیں اور کیا کیا کچھ گیمبلنگ ڈین ہے, منشیات کے سارا وہ بھی پتہ چلے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے, یہ تو ٹھیک ہے وقتی طور پر جو ہے اسلام آباد پولیس کے افسر ایسے آگے, آئی جی صاحب جو ہیں وہ رات کو 3 بجے سے پہلے یا 4 بجے سے پہلے صبح کے وقت گھر جاتے ہیں بلموں, تو یہ, لیکن ایسا جو ہے وہ ہر وقت نہیں ہو سکتا کہ اتنی جلدی واردات ٹریس کر لی جائے. میں بھی یہاں آئی جی رہا ہوں اور سچی بات ہے کہ تمام قسم کی وارداتوں کو میں نہیں ٹریس کر سکتا. کئی ہائی پروفائل وارداتیں مجھے یاد آتی ہیں تو مجھے اس کا بہت ہی الجھن ہوتی ہے اور مجھے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں وہ واردات کیوں نہیں ٹریس کر سکا. اور جیسے یہ قتل کی واردات ٹریس ہوئی, میرے ذہن میں ایک اور پرنس ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر تھے کارڈیالوجی کے, وہ قتل ہوئے اور پوری کوشش کے باوجود ہم ٹریس نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے ٹریس کر لی ہے, مستحق ہے. ضرورت اس سے امر کی ہے کہ ہم, میرا خیال ہے جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں جو ہے اس پر سب میں پولیس سے زیادہ اس پر ضرورت یہ ہے کہ جو سی ڈی اے کی اور آپ کی جو ریگولیٹری فنکشن ہے لینڈ کے حوالے سے, اس کو وی شوڈ کویشچن دیم ایز ویل, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر جو آپ کے اسلام آباد کے جو آپ کے ایسے آؤٹ اسکرٹس ہیں اور خاص طور پہ ودن اسلام آباد بھی اگر ایسی سلم ایریاز ڈیولپ ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی ریگولیٹری فنکشن نہیں ہے اس کو اوور سائٹ کرنے کے لیے, تو دس از ویری کنسرننگ. کیونکہ آپ ایک طرف ابھی ریسنٹ بلاسٹ ہوا اسلام آباد میں, پھر یہ واقعہ ہوا اور یہ تو عین اس وقت ہوا جب بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس اسلام آباد میں ایونٹس کی ہو رہی تھی. تو یہ کیا اس کا ایک اوور ہال ہونا چاہیے, سیکیورٹی پولیس کو کرنا چاہیے ان علاقوں کا, یا کس طرح سے اس کو فنکشن میں لے کر آئیں اور ان علاقوں کو چیک کریں, کیا ہونا چاہیے میکینزم؟ ایگزیکٹلی اس میں سی ڈی اے کا بھی رول ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر سی ڈی اے نہیں ہے تو پولیس کو تو کام کرنا ہے. سی ڈی اے اگر اپنے فرائض انجام نہیں دے پا رہی یا وہ نہیں ایسی آبادیوں پر کنٹرول کر رہی تو پولیس کو تو کام کرنا ہے. تو پولیس کو اس کے سلسلے میں چاہیے کہ وہ سروے کرے ایسے تمام ایریے, اور پھر بہتر ہوگا کہ ہر ایریے میں اپنے نمائندے مقرر کرے, پبلک کا اعتماد حاصل کرے اور ان والنٹیئر لاش کرے, اور ان والنٹیئر کے ذریعے کے ساتھ باقاعدہ کوآرڈینیشن ہو جو انفارمیشن دیتے رہیں کہ ان کے علاقے میں کوئی ایسی جو اب نارمل ایکٹیویٹی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو اب نارمل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, اس کے متعلق وہ اطلاع دیتے رہیں. اور اسی طرح ہم روک سکتے ہیں نہ صرف وارداتوں کو بلکہ دہشت گردی
کیونکہ دہشت گرد بھی جو ہے وہ ایک دم سیدھے کوئی وانا سے آ کے یا کسی اور جگہ سے آ کے یا افغانستان سے آ کر سیدھے دھماکہ نہیں کرتے. پہلے وہ ٹھہرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, ریکی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو کئی دفعہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد ایک اٹیمپٹ ایسی کر رہے تھے جس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم انٹیلیجنس گیدرنگ کا جو سسٹم ہے اس کو اسلام آباد میں, بلکہ یہ اس کی ضرورت اب پورے ملک میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے اور باقاعدہ طور پر نگرانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہا کہ عام شہریوں کی کوئی ذاتی زندگی میں خلل اندازی ڈالی جائے, لیکن اس طرح کی نگرانی کی جائے جس سے لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور کرمنل عناصر اور دہشت گردوں کو رہنے کی شہروں میں گنجائش نہ بنے. اچھا, لیکن یہ بتائیں سر کہ یہ جو انٹری اینڈ ایگزٹس ہیں خاص طور پہ جیسا آپ انفلکس اگر دوسرے صوبوں سے انٹر پروونشل ہے یا انٹر سٹی ہے تو اس کو کیسے, کیونکہ ایم ٹیک کا ذکر بھی ہوا ہے, طلال چودھری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا, کل سوالات بھی اٹھے بہت سے کہ آپ نے ٹیکنالوجیز ایم ٹیک اور سیف سٹی کی لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. وہ ہمیں نظر بھی آیا ٹیکنالوجی کا فائدہ ودن 24 آورس, لیکن ڈسپائٹ دیٹ سوالات اٹھے. تو یہ خاص طور پہ جو آپ کے انٹری اینڈ ایگزٹس ہیں اس کی مانیٹرنگ میکینزم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا مردان سے ہی آئے, کسی بھی شہر سے آئے ہو, کسی صوبے سے آئے ہوں, تو کس طرح اس کو ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ کیپٹل میں یہ سیکیورٹی انشور رہے؟ ایکچولی جو 7-8 باقاعدہ طور پر انٹری ایگزٹ ہیں جی ان کو تو مانیٹر آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کی گاڑیوں کو نمبر پلیٹس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے, موٹر سائیکلوں کے نمبر پلیٹس کو ریڈ کر کے ان کے مالکوں تک پہنچا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد ان کے زیر استعمال موبائل فون سمز تک بھی پہنچا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ صرف اس طرح اور کئی رستے ہیں. تقریباً ایک دفعہ ہم نے اپنے دور میں سروے کیا تھا تو 60 ایسے رستے تھے, کچے پکے سارے بڑے چھوٹے ملا کے, جن میں سے پنڈی سے کی طرف سے, مری کی طرف سے, اور یہ اٹک وغیرہ کی طرف سے, فتح جنگ کی طرف سے اسلام آباد میں داخل ہوا جا سکتا ہے. تو ان تمام رستوں کی نگرانی کرنا یا ان رستوں کو کم کرنا, اور خاص طور پر جو کچے رستے ہیں بے ضابطہ قسم کے ان کو بند کرنا, یہ بھی چاہیے, بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سی ڈی اے کا تعاون چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو بے ضابطہ قسم کے رستے ہیں, جو کچے رستے ہیں جن میں سے موٹر سائیکل اور کرمنل جو ہے کسی علاقے سے اٹھ کے آ جاتے ہیں, ان کو بند کیا جائے, اور باقی رستے جو رہ جائے ان کو پراپر طریقے سے ان پر سرویلنس کا سسٹم اور چیکنگ کا سسٹم کیا جائے. اچھا, اور ساتھ ساتھ سر سی سی ٹی وی کیمراز کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے وہاں پر اس کا اطلاق ہے اور کتنے ایفیکٹو وہ ہوئے. دوسرا یہ جو پیٹرولنگ ہوتی ہے بائی دا پولیس, وہ جو پالیسی ہے اس کو مزید افیکٹو ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پہ جو یہ بھی ہم نے سنا کہ گھروں کے باہر اب سیکیورٹی الاؤڈ نہیں ہے, گھروں کے اندر الاؤڈ ہے. تو پہلے اگر ایک گلی میں 3 گھر, اگر ایک گھر کے باہر گارڈ تھے تو وہ 2 یا 3 گھروں کی نگرانی ہو جاتی تھی, لیکن اب کیونکہ گھر کے اندر الاؤڈ ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتے کہ پوری گلی میں کیا ہو رہا ہے یا 2-3 گھروں میں کیا ہو رہا ہے. یہ ان 2 یا 3 باتوں کے جواب دیجیے گا جو ہم نے ریزیڈنٹ سے پوچھے وہاں پہ. کسی ایک گلی میں جی میں پہلے آپ کی سب سے آخری بات کی بات جی پہلے سب میں آخری جو گارڈز والی بات میں نے کی ہے کہ جو گارڈز والی بات ہے اس کی جی ہوتا یہ ہے کہ کسی گلی میں ایک آدھ آدمی نے اپنا سیکورٹی گارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے جو اس کے گھر کے دروازے کے باہر ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے, اور گھر کے باہر اس نے چھوٹا سا کیبن رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں سردی گرمی ہے, بارش ہوتی ہے, تو جس میں رہ کے وہ ڈیوٹی کرتا تھا. اب ان تمام کو ہٹا دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے حالانکہ اسلام آباد کی جو یہ گلیاں ہیں کافی چوڑی ہیں, ایک چھوٹا سے کیبن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, اور وہ بندہ جو اس کی وجہ سے پوری گلی کی حفاظت ہو جاتی تھی. اب اس کو ہٹانے کی وجہ سے جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا اثر پڑا ہے وارداتوں پر. اس کو ہٹانے کی وجہ کیا ہے, اس پر جو لوگ کمپلین, کیا وجہ ہے اس کی ہٹانے کی؟ وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہوگی, تو یہ میرا خیال اس پر نظر ثانی کرنے کی نہیں, تو اس کی وجہ کچھ ہوگی نا سر, لاجیکلی کوئی ریشنل ہے اس کو ہٹانے کا کوئی وجہ؟ اس کی وجہ یہی سمجھی گئی کہ میرا خیال ہے جو سمجھی گئی ہوگی اسے انکروچمنٹ کے ضمن میں لیا گیا ہوگا کہ اس طریقے سے انکروچمنٹ ہوتی ہے, اس لیے اسے ہٹایا گیا ہے. تو اور پھر آپ نے اور جو شروع میں ایک اور بات کی آپ نے, میں نے سی سی ٹی وی کیمراز کا بھی پوچھا آپ سے, اور میں نے پولیس کی پیٹرولنگ کا بھی پوچھا ہے کہ جو آپ کی پولیس کی پیٹرولنگ ہے کیمراز کے سلسلے میں گزارش کروں گا. سیکورٹی کیمراز دیکھیں ابھی دنیا بہت آگے جا چکی ہے,
ابھی تک اسلام آباد میں جو تمام چند کیمرے ہیں جو نمبر پلیٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بے ضابطہ قسم کی نمبر پلیٹ ہو، غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہو، اس کو ریڈ نہیں کر پاتے۔ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس کو بھی ریڈ کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ٹریفک پولیس جو ہے تمام نمبر پلیٹس جو ہے ان کو انشور کرے کہ نمونے کے مطابق ہوں، کوئی آؤٹ آف پیٹرن نمبر پلیٹ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ کیمروں کی استطاعت بڑھائی جائے تاکہ کیمرے ہر طرح کی نمبر پلیٹ کو پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ آج کل کیمروں میں فیس ریکگنیشن کا سسٹم بھی آ گیا ہے کہ کیمرہ جو ہے گاڑی میں کم سے کم آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کی یا موٹر سائیکل پر سوار بندے کی جب تصویر بنتی ہے تو اس سے فوراً اسے ہم نادرا کے یا جو پولیس کا اپنا ڈیٹا بیس ہے جس میں کرمنل کا ریکارڈ ہے، کرمنل کی تصویریں، اس کے ساتھ میچ کر کے پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں کرمنل جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کو بھی ہمیں کیمروں کی اس حوالے سے بھی ہمیں استعداد بڑھانی پڑے گی، کچھ مزید اضافے کی بھی ضرورت ہے کیمروں کی۔ اور جو پیٹرولنگ کا مسئلہ ہے کہ اس وقت جو جس طرح پہلے ہوتی تھی وہی اسٹریٹجی ہے کہ بہت سے ریزیڈنٹ نے کمپلین کی کہ جیسے پہلے پولیس گلیوں میں یا اس وقت علاقوں کو کی سرویلنس رکھتی تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے، کیا واقعی میں کمی آئی ہے؟ تصدیق کریں گے آپ یہاں اس بات کی؟ میں جو سمجھتا ہوں یہاں پر جو وی وی آئی پی سیکورٹی اور پروٹوکول جو ہے اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر جو جلسہ جلوس ہے جی جو بے شمار ذرا سا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ ابھی کسی کے جلوس نکالنے کا اندیشہ ہے تو اس پر ساری پولیس کو لگا دیا جاتا ہے، صحیح، جس سے گشت جو ہے بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اس وقت سارا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے کہ بے شک واردات ہو جائے، کچھ ہو جائے، لوگوں کے گھر چوریاں ہو جائیں، لیکن یہ جلوس ذرا سا بھی نکل گیا، 4 بندے بھی اگر ریڈ زون میں چلے گئے یا پارلیمنٹ کے سامنے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ کئی افسروں کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، انہیں محکمانہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔ تو پھر ساری توجہ جو ہے نمبر 1 توجہ اسلام آباد میں اسی چیز کی طرف ہے، اس کے بعد پھر آ جاتی ہیں باقی چوریاں ڈکیتیاں، تو پہلی تو یا دوسرے جرائم جو ہے۔ تو ہمیں میرا خیال پریارٹی کو بھی فکس کرنا ہوگا، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے حکومت اس کو سوچنا ہوگا کہ چھوٹے موٹے جلسے جلوس لوگوں کا کرنے کا حق ہے، انہیں جلسے جلوس کرنے دیے جائے، اس پر اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ نہ کی جائے کہ پورے کی پولیس کو آپ پر لگا دے، اور اس جلوس نے کل آنا ہے 1 دن پہلے ہی ڈپلائمنٹ کر دی جاتی ہے اور جلوس پھر بھی نہیں آتا، تو ساری جو ہے فورس جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے فورس، میں سمجھتا ہوں۔ اور دوسرا کام جو ہے پبلک کو ریلیف دینے کا کام، پبلک کے معاملات کو گریونسز کو ریڈریس کرنے کا جو کام ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بھی کچھ سوچ بچار کرنی ہوگی۔ اور میرا خیال ایسے رہتا ہے صاحب، میرا سب میں اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے گرفتاری ہوتی ہے ریپیٹڈ آفینس سے بھی بہت سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اب گرفتاری کے بعد پھر جو عدالتی معاملہ ہے کہ اس کو کورٹ آف لاء کے اندر پروف کرنا ود ایڈمیسیبل ایویڈنس ود سبسٹینشیل ایویڈنس، تو وہ جو پارٹ ہے نا، اس پارٹ کے لیے ہمیں کتنی پراپر انویسٹیگیشن اینڈ پروزیکیوشن چاہیے، وہ کیونکہ یہ تو ہم نے کر لیا کہ ودن 24 hours we have arrested them, we have apprehended them، لیکن now we have to execute them، تو وہ جو پورا مرحلہ ہے وہ کیسے ہو اور کس طرح سے ایفیکٹولی اس کو تاکہ انشور کیا جائے کہ ڈیٹرنس ہو فار آل ادر گینگز ایز ویل۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جی، اب آپ دیکھیں کہ آئی جی صاحب نے، اسلام آباد کے آئی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے جی، اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا تمام ٹیکنیکل چیزیں جو آئی ٹی ریلیٹڈ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹڈ جس طریقے سے کام کیا اور جتنی ٹیموں نے مل کے کام کیا اس کے متعلق انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طریقے سے کیسے انہوں نے ٹریس کی۔ اب جب آپ پولیس کی فائل دیکھیں گے تو اس میں تمام چیزوں کی ڈیٹیل نہیں ہوگی، یا اگر ڈیٹیل کچھ چیزوں کی ہوگی تو وہ ایک دوسرے سے لنک نہیں ہوگی، کاربوریٹ نہیں ہوگی، تو ملزموں تک کیسے پہنچے، ان کے خلاف ثبوت کیا ہیں، کس طرح سے کلیکٹ کیے گئے۔ جب ہمارے پاس یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا اور ہماری تمام ایویڈنس جو ہے ایک دوسرے سے کاربوریٹ نہیں ہوگی، لنک نہیں ہوگی، تو ملزموں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اب اس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ جو چوکیدار وغیرہ تھے وہاں سیکورٹی گارڈ، یہ ان سے اگر پراپرلی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جائے اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے ریکوری پراپرلی ہو، اور یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بھی آئی ٹی ریلیٹڈ یا موبائل فون ڈیٹا یا جیو فینسنگ سے متعلقہ جو بھی ریکارڈ ہے اس کو ہم ایویڈنس میں انکارپوریٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا جس موبائل کمپنی سے ہم نے تمام ڈیٹا لیا ہوگا کہ اس ایریا میں کون کون سے موبائل فون استعمال ہوئے ہیں،
وہ ڈیٹا دینے والے کے سائن نہیں ہوتے، اس کا بیان نہیں ہوتا، اس کا کوئی میمو نہیں بنا ہوتا، سیزر میمو تو، اور نہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہم ڈیٹا لیتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے سے، اور اگر براہ راست بھی ان سے لے موبائل کمپنیوں سے تو وہ گواہ نہیں بنتے، تو اس کی وجہ سے پھر ہم صحیح طریقے سے ان کے خلاف ثبوت نہیں لا پاتے، تو پھر ہمیں دوسرے ثبوتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور ایویڈنس کو فیبریکیٹ کرنا پڑتا ہے، اور فیبریکیشن بہرحال فیبریکیشن ہے جس کی وجہ سے ملزم بچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پولیس کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ تمام کے تمام اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے، ایک ضلع میں مر کے 5-7 ایسے افسر ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے، میں تفتیشی افسروں کی بات کر رہا ہوں، جو صحیح طریقے سے ٹرینڈ ہو، اور سینئر افسر جو ہیں وہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خود بھی انویسٹیگیشن سے اتنے زیادہ وہ پکڑ تو لیتے ہیں، کوشش کر کے سراغ تو لگا لیتے ہیں، لیکن کیس کیسے تیار کرنا ہے اس سے وہ بھی نابلد ہوتے ہیں اور نگرانی نہیں کر پاتے، بس ان کا یہ دار و مدار ہوتا ہے، بس ملزم پکڑ لیے، گرفتار کر لیے، جیل بھیج دیا، اس کے بعد کیا ہوا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ گرفتاری ہو گئی، یہ واہ واہ ہو گئی، عدالت سے سزائیں دلوانا وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اچھا اب اس میں یہ کہ دو پہلو ہیں نا، ایک تو یہ کہ اس کو پریونٹ کرنا ہے کہ آگے ایسا کرائم نہ ہو، اور دوسرا پہلو یہ کہ ان کو قرار واقعی سزا دینی ہے تاکہ عبرت کا نشان بنایا جا سکے فار ادر ایز ویل، اور ڈیٹرنس ہو، رول آف لا اسٹیبلش ہو، تو یہ دونوں پہلو بڑے اہم ہیں۔ فار پریونشن آپ نے بڑی ڈیٹیل ہے بتایا، لیکن فار ڈیٹرنس اور فار جسے کہا جائے کہ فار دا اسٹیبلشنگ رول آف لا، تو وہ اقدامات بڑی ناگزیر ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے لیے سول سوسائٹی، لائرز اور یہ تمام جو آپ کی پولیس، یہ سب کو ہمیں فالو اپ میں رکھنا پڑے گا۔ میں ایز اے کیس طاہر عالم صاحب اس کو پتہ نہیں کہ یہ جو منصور گینگ ہے تو کل کوئی اور ایکس وائی زیڈ کو ریڈ۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی سر کہ اسلام آباد میں ابھی تک کوئی انڈیپینڈنٹ پراسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، پولیس کے چند انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر ہیں جو لیگل کام کرتے ہیں، صحیح، یا عدالتوں میں چند ایک پراسیکیوٹر ایسے ہیں جو کہ جسٹ وہ اٹرنی بیس پر رکھے ہوئے ہیں ان کی، تو باقاعدہ طور پر جس طرح پنجاب میں پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں اس طریقے سے پیدا نہیں ہو سکا۔ اچھا سر، آپ ساتھ طاہر صاحب رہے ہمارے، اجمل بلوچ صاحب بھی پروگرام میں ہمیں عام جنرل ڈیوٹی کے بندے جنہوں نے ایل ایل بی وغیرہ کیا ہوا ہے وہ نہیں، ان کو لگایا گیا ہے۔ اچھا طاہر صاحب ہمارے اگر ساتھ ہی ہیں، ہمیں اجمل بلوچ صاحب بھی انجمن تاجران کے سربراہ بھی پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، تو تاجروں کا کیا اس پر کانفیڈنس ہے پولیس پہ، اسلام آباد کی سیکیورٹی پہ ان کا موقف بھی؟ بلوچ صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ پہلے تو یہ اندوناک ثانیہ ہوا اسلام آباد میں عامر ایوان قتل، کیا آپ کے اس پہ جذبات ہیں، تاثرات ہیں، اور خاص طور پہ سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں؟ ظاہر ہے، دیکھیں اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر گاڑی اور ہر موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ لگایا گیا ہے جی، اور ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی گاڑی، کوئی بھی موٹر سائیکل داخل نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں جس کا ایم ٹیگ نہیں ہوگا۔ بیچارے لوگوں کی لائنیں لگ رہی ہیں پچھلے میں، اس کے باوجود اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے کہ 5 لوگ اسلحہ لے کر گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے سب کو پتہ ہے، اس میں مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ، یہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت، یہ میرا دفتر ہے، اور میرے ساتھ یہ عامر صاحب کاروبار کرتے تھے، ان کا جو ٹویٹا شو روم ہے میرے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایسا واقعہ ایک بڑے عرصے بعد یہ کیوں رونما ہوا ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی تو پولیس کو اس کی انفارمیشن، جو بھی لوگ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پکڑ لی ہیں، کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ یہ ڈکیتی تھی، یہ کیا تھا، کوئی پیسوں کی وجہ تھا، لیکن اسلام آباد تو بڑا محفوظ کر لیا گیا تھا، اس کے باوجود ایسا کیوں ہوا ہے، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ انتظامیہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کم از کم پتہ تو چلے نا کہ یہ لوگ اتنی دور سے کیسے آئے ہیں، کیسے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر۔ ہائی الرٹ ہوتا ہے ہر وقت اسلام آباد میں، اور ان دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانفرنس بھی ہو رہی تھی، سیکورٹی ہائی الرٹ تھا، تو یہ ایسے کیوں ہوا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ باقی اچھا صاحب یہ بتائیں، کیونکہ گرفتاری تو ہوئی ہے تو آپ اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے کی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے اس کی پریونشن کے لیے، کہ خاص طور پہ آگے ایسے نہ ہو تو بڑے مؤثر اور ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے جو نظر بھی آئے ہمیں؟ جی وہ تو دیکھیں، میں نے انتظامیہ سے بات کی ہے، افسران بالا سے میں خود ملا بھی ہوں، ان سے بات کی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس پہ بڑا ورک کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے اور آئندہ ایسے نہ ہو، اس پہ تو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں دیکھیں نا، ایک ایسا آدمی جو میں مطلب مجھے دکھ ہوا ہے ان کے والد کو دیکھ کے، جو کرسی پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ رہے تھے، اتنا بڑا کاروبار، اتنا ملک کو ٹیکس دینے والے کو کوئی
तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसको बेदर्दी से इस तरह जाके घर के अंदर जाके मार दिया गया। तो ये सिक्योरिटी इदारों के लिए लम्हे फिक्री है। सिक्योरिटी इदारों को इस पे सोचना होगा और आइंदा का कोई ऐसा लाए अमल बनाना होगा। कब से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के हम 5 दरवाजे करेंगे, हम 3 करेंगे, हम 4 करेंगे, और भाई कब करेंगे? जब शौकत अजीज थे वजीर आजम, उस वक्त मैं कह रहा हूँ कि 5, ये टेलीफोन कंपनियों को ही कह दें कि ये 5 स्कैनिंग गेट लगा दें, जो गाड़ी इंटर हो वो असला फौरन सामने आ जाए, पीछे बंदा एक छुप के बैठा हो कंप्यूटर पे, वो आगे इन्फॉर्म कर दे कि ये गाड़ी जो निकली है इसके पास असला है, इसको फौरी तौर पे रोका जाए। इस्लामाबाद कैपिटल है, इसको महफूज कर लिया जाना चाहिए। अभी किस बात का इंतजार है कि हम अरसा दराज से ये सुनते आ रहे हैं कि हम इसके इतने एंट्रियां कर देंगे, इतने एग्जिट करेंगे, तो ये कब होगा? जब हम मरते चले जा रहे होंगे, फिर ये कहा जाता रहेगा या हो भी जाएगा। मैं तो इस चीज का अब इंतजार कर रहा हूँ। सही। अच्छा, आज जो से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कुछ बातें की, मैं आपका इस पे रिएक्शन लूँगा क्योंकि आप पे अहम ओहदेदार भी हैं, अंजुमन ताजुरान को ओवरऑल कंट्री में रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के हवाले से भी खास अहमियत है। तो पहले आपको सुनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इस्लामाबाद में जो है उस पर आपके वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि क्या है इस्लामाबाद लॉ एंड ऑर्डर, वो ज़रा सुनाते हैं कि क्या कहते हैं। लेट्स से दिस। सेफ सिटी मुकम्मल था, इसके साथ साथ ट्रेनिंग से लेकर रिक्रूटमेंट से लेकर बेशुमार बुनियादी मसाइल थे जिसको बैक वक्त एड्रेस करना शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फोरेंसिक लैब अगले मरहले पर है। सेफ सिटी इस साल मुकम्मल होगा। वो सेफ सिटी नहीं होगा, वो स्मार्ट सिटी बनेगा। पहला इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी होगा। सेफ सिटीज़ तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हैं जहां पर तकरीबन सारी गवर्नेंस, अमन अमान से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो ये इसी स्मार्ट सिटी से, इन्हीं कैमरों से, AI टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। अच्छा, मजीद भी तलाल चौधरी साहब का एक और भी है, अगर हम सुना सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो उन्होंने बात की थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेट्स हियर दिस आल्सो, फिर उसके बाद रिएक्शन लेते हैं दोनों पैनलिस्ट के हमारे। लेट्स हियर दिस के तलाल चौधरी साहब क्या कहते हैं। चंद चीज़ें आपके याद दहानी के लिए आपके सामने रख दूं। इस्लामाबाद में जो क्राइम है, जो अमन व अमान का मसला है, ये दूसरे बहुत सारे शहरों से बड़ा हटके है। ये कैपिटल है, यहाँ सफारतकार रहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की जो अदारे हैं उनके हाईएस्ट ऑफिसेस मौजूद हैं, पार्लियामेंट समेत। यहीं पर बैनुल-अक़वामी वफूद और इसी तरह बहुत सारी दुनिया से आए हुए शहरी, वो सफारतकार हो, वो कारोबारी हों, वो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। और यहाँ चारों सूबे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित से लोग यहाँ पर रहते हैं। इसका अमन व अमान हैंडल करना दूसरे किसी भी शहर के अमन व अमान को हैंडल करने से बहुत मुख्तलिफ और बहुत मुश्किल है। सियासी, मजहबी या किसी किस्म की भी और एजिटेशन जो है या किसी किस्म का एहतजाज, वो एम्प्लॉइज़ का हो, सरकारी मुलाजमीन का हो, वो स्कूल्स का कोई मामला हो, वो किसी सूबे का हो, वो किसी पार्टी का हो, वो इंटरनेशनल या नेशनल हो, इस्लामाबाद उसका मरकज़ होता है। और यहाँ अमन व अमान के अलावा इस तरह के मामलात की हैंडलिंग भी करनी पड़ती है जो कि बहुत मुश्किल है। इसमें मौजूदा जो टीम है, IG इस्लामाबाद समेत आपके साथ अफसरान और कुछ बाकी यहाँ पर बैठे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्लामाबाद के इस अमन व अमान को, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर बने तो खुसूसन उन्होंने इसके अमन व अमान के हवाले से बड़े बुनियादी फैसले किए। हज़ीन, ये आपने सुना बेसिकली जो तलाल चौधरी साहब ने दावे किए। उन्होंने सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी की बात की कि पहला शहर होगा जो कि स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और साथ में जो उन्होंने अपनी टीम की बात की है किस तरह 24 आवर्स के अंदर उन्होंने अप्रीहेंड किया इन किलर्स को। लेकिन उसके बावजूद जो ताजिर बरादरी है उसके कंसर्न्स भी आप सुन रहे हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लिहाज से ताहिर आलम साहब का तज्जिया भी आप सुन रहे हैं।
تو پہلے طاہر صاحب میں آپ سے پہلے پوچھ لوں, یہ اسمارٹ سٹی اور یہ سارے قیام کی باتیں کر رہے ہیں, تاجر برادری ابھی کہتی ہے کہ ہم کنسرنڈ ہیں, خدشات ہیں ہمیں, جیسے آپ سن رہے ہیں اسماعیل صاحب کو کہ وہ کنسرنڈ ہے, دے کنسرنڈ کہ انٹری ایگزٹ پہ ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا ہے, 5 انٹری ایگزٹس کے اوپر کیمراز اسکریننگ کے لیے جو ڈیٹیکٹ کریں ویپن کو وہ نہیں ہو سکا ہے. تو یہ تو بڑے جینین کنسرن ہے کسی بھی شہری کے, طاہر صاحب. ایگزیکٹلی, اور خاص طور پر جو تاجر برادری ہے وہ چونکہ بزنس سے وابستہ ہوتی ہے, اور جب لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, وارداتیں ہوتی ہیں, تو بزنس جو ہے بھاگ جاتا ہے, اور ان کے کاروبار پر براہ راست اس کا اثر پڑتا ہے. اب بے شک یہ جو ہے عامر امان جو قتل ہوئے ہیں ان کے ملزم ٹریس ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکے گا. اور میرا خیال ہے کہ بلوچ صاحب کو بہرحال اس چیز کی اسلام آباد پولیس کو تھوڑی سی داد دے دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت مختصر ٹائم میں اس قسم کے گینگ کو ٹریس کر لیا. اس سے پہلے جب میں تھا تو وسیم سجاد صاحب کے گھر ایک واردات ہوئی تھی, وہ بھی ادھر اسی چک شہزاد کے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں, تو وہ کافی عرصہ لگ گیا اسے ٹریس کرنے میں, بدل بھی گیا اس کے بعد جا کر کے یہ ٹریس ہوئی. تو ہمیں بہرحال اس پولیس جہاں اچھا کام کرے اس کی ہمیں شاباش دینی چاہیے. ہاں میں متفق ہوں کہ جو اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ہر لحاظ سے ٹیکنیکلی پوری طرح سے مینڈ ہونا چاہیے, اور وہ وہاں پر ایکوپمنٹ ہونے چاہیے, اور لوگوں کا پتہ چل جانا چاہیے کہ جو بھی شخص کوئی کرمنل داخل ہو, اگر کوئی شخص اسلحہ لے کے آتا ہے تو وہ داخل ہو, اس کا پتہ چل جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بے شمار انٹری پوائنٹ ہیں, ان پوائنٹس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سیکورٹی کا تعاون بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے پوائنٹس کو جہاں جو کچے پکے سے رستے ہیں ان کو ختم کرے, اور باقی صرف باقاعدہ صحیح رستے ہیں, معقول رستے ہیں جہاں نگرانی ہو سکتی ہے, ان رستوں کو پراپرلی مین کیا جائے, اور وہاں ہر قسم کا سیکورٹی ایکوپمنٹ جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. صاحب آپ کا کیا کمنٹ ہوگا اس پر جو کہا جو طلال چودھری صاحب نے جو دعوے کیے اسمارٹ سٹی ہو جائے گا دنیا پہلا پاکستان کا شہر اور یہ سب, کیا آپ مطمئن ہیں ان دعووں سے جو باتیں کی گئی ہیں آج پریس کانفرنس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں مطمئن کیسے ہو جاؤں, میں مطمئن تب ہوں گا جب یہ ہو جائے گا. یہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, دیکھیں سیف سٹی تو بنا تھا اسلام آباد, جب بنایا گیا تھا تو اس وقت ہم نے خوشی کا اظہار کیا تھا, اور ہم اب بھی پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جب کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب دیکھیں 24 گھنٹوں میں انہوں نے اس کو گرفتار تو کر لیا. میں کہتا ہوں کہ جب اتنے لوگ اس طرح کا اسلحہ لے کر اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں, ان کا پیچھا کسی نے نہیں کیا. اگر وہ پکڑ لیے جاتے تو پھر یہ حادثہ نہ ہوتا. ایک میری گزارش ہے, چودھری نثار صاحب کسی وقت میں وزیر داخلہ تھے, انہوں نے لوگوں کو بلایا, مختلف طبقے کے لوگوں کو بلایا کہ سیکورٹی کے لیے ہمیں سجیشن دیں. تو میری ایک سجیشن تھی کہ آپ پولیس اور رینجر کی جو موبائل گاڑیاں ہیں یہ اس میں اسلام آباد میں ہر ایریاز میں موجود ہوں, تو آپ اس کے بعد کرائم کا ریٹ دیکھ لیجئے گا. آپ یقین کریں انہوں نے مجھے دفتر میں بلا کے بعد میں سال بعد اپریشیٹ کیا تھا کہ جس ایریاز میں یہ 2 گاڑیاں کٹھی پھر رہی ہوتی تھی وہاں کسی بھی واردات یا جو بھی تھا وہ انٹری نہیں ہوتا تھا, اس کو پتا ہوتا تھا کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا. تو آج بھی اگر اسلام آباد کو محفوظ کرنا ہے, جب تک ہمیں سمارٹ سٹی بنانے میں ٹائم لگے گا, گیٹ بنانے میں ٹائم لگے گا, میری سجیشن ہے وزیر داخلہ صاحب سے کہ رینجرز اور پولیس کمانڈوز کی گاڑیاں جو ہیں وہ موبائل گاڑیاں کچھ ایریاز میں پھیلا دیں. آپ لکھ لیں آج سے کہ اس کے بعد واردات. انفارچونیٹلی آپ سے پوچھوں, یہ دیکھیں ابھی بات ہم نے کی بھی تھی ہے اور میں نے بھی آفیسر سے, مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی ریڈ زون ہے, اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو ہے, کبھی کوئی احتجاج ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی ملک کے خلاف احتجاج, کبھی کسی جماعت کا احتجاج, جو ان کا آئینی حق ہے احتجاج کرنا جو بھی کرتے ہیں, لیکن اس وقت تمام جو موومنٹ ہے پولیس کی, جو پرسنل ہے وہ ڈپلوائے ہو جاتا ہے اس تمام سیاسی جلسے پہ یا احتجاج پہ یا سب چیزوں پہ. اور اس وقت خاص طور پہ طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ساری جو نیگلیجنس ہوتی ہے کہ اس وقت آپ تمام علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل, اور ساری جو پولیس فورس ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز دیٹ ایونٹ, کیونکہ ہمیں اس کو انشور کرنا ہوتا ہے. یہی ہوا ہے کہ ادھر کانفرنس ہو رہی تھی, ادھر مہمان آ رہے تھے, ظاہر ہے سب پولیس کی بما ٹریفک پولیس ڈیوٹیاں لگ گئی ہوں گی اس سائڈ پہ, تو وارداتیوں نے سمجھا کہ یہ ایریا ہمیں فری مل رہا ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ موبائل گاڑیاں آپ ایریاز میں چھوڑ دیں, سال بعد رزلٹ دیکھ لیں.
آپ کہیں گے, آپ میرے ساتھ بے شک سال بعد 6 ماہ بعد پروگرام کر لیں, آپ کہیں گے کہ جی واقعی ایسے یہ جو سجیشن ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, یہ اتنا فائدہ مند ہے کہ باقی سارے کام ہوتے رہیں گے. یہ کام کبھی درست ہو سکتا ہے اگر ہم اس طرح سے تو. جی, اور یہ بھی بتائیں جیسا کہ جو گارڈز کو باہر الاؤڈ تھے اور اب اندر ہو گئے الاؤ, جو پہلے باہر بیٹھ سکتے تھے پھر اندر گھر کی رہائش کے اندر ہوں گے, تو اس سے بتائیں کہ کتنا فرق پڑا ہے کہ پہلے اگر وہ باہر ہوتے تھے تو ایک گھر کے باہر بھی اگر ایک گارڈ تھا تو وہ کم از کم 2 یا 3 گھر اس سے کور ہو رہے تھے. یہ کیا کیوں گیا, اس کا کیا نقصان ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو ریویو کرنا چاہیے, کیا آپ کا موقف ہے؟ یہ آپ کے سوال جو گارڈ سرویلنس گھروں کے باہر ہم گارڈ بٹھاتے ہیں وہ باہر الاؤڈ نہیں کرتے, اب اندر الاؤڈ ہیں کہ اندر گھر کے رہیں گے, یہ اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نہیں دیکھیں, اس سے کوئی فائدہ یا جو بات میں کر رہا ہوں, اگر تو شہر کو محفوظ کرنا ہے, سمارٹ سٹی بننے تک, گیٹ بنانے تک, یہ ایک کام کر لیں, مختلف ایریاز میں رینجر اور پولیس کی گشت کر دیں, میرے سے لکھوا لیں اس ایریا میں واردات ہو گئی تو مجھے پکڑ لیجیے گا. میرا تجربہ ہے, مجھے 27 سال سے تاجروں کی نمائندگی کر رہا ہوں اور اسلام آباد میں رہتا ہوں. ہر طرح کے جو سیکورٹی پلانز ہیں ان میں یہ بہترین پلان میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس دوران کوئی واردات نہیں ہوئی. میں یہاں رینجر کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی طاہر صاحب, جی پلیز کمنٹ کریں. دیکھیں, رینجر جو ہے 2007 میں آئی تھی جب لال مسجد کا واقعہ تھا, اور اس کا مقصد تھا صرف لال مسجد کے واقعے کی حد تک. اس کے بعد یہ اب تک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رینجر پر جو وسائل خرچ کیے جاتے ہیں وہ وسائل پولیس کو دیے جائیں, پولیس اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتی ہے. رینجر کے اگر 2000 بندہ اسلام آباد میں ڈپلایا ہے تو یہ کرے 1200 ڈیوٹی کرتے ہیں. پولیس کا اگر 5000 ہے تو 5000 کا 5000 ڈیوٹی کرتا ہے. اور اگر اس طریقے سے پولیس کو وسائل دیے جائیں, اس کی نفری بڑھائی جائے تو پولیس بہت بہتر پرفارم کر سکتی ہے. رینجر کو بارڈرز پر ضرورت ہے, رینجرز کی اور اس طرح کی فورسز کی, اور رینجر کو مفت نہیں ہوتی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہی فنڈ ہوتا ہے جو رینجر کو دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز وغیرہ کو بارڈر پر ہونا چاہیے. اور کراچی کے متعلق میں یہ کہوں گا, پولیس کو بااختیار بنانا چاہیے, پولیس کو وسائل دینے چاہیے تاکہ پولیس جو ہے وہ پورے طریقے سے بالکل فوجی انداز میں جس طرح سے ان کا طریقہ کار ہے, باقاعدہ چھٹی ملتی ہے, کھانا ملتا ہے, اس طرح کے وسائل پرووائڈ کریں. تو آپ اس انالیسس سے ایگری کرتے ہیں طاہر علم صاحب کہ بڑا ایفیکٹو رہا تھا جب پولیس اور رینجر ساتھ گشت کرتے تھے اسلام آباد میں, یہ کرائم کنٹرول کرنے میں ایفیکٹو تھا طاہر علم صاحب؟ نہیں, میرا خیال دیکھیں ہم نے دیکھنا یہ کہ کتنے وسائل کے ساتھ گاڑیوں کا پی او ایل ہے, ان سے تو آپ نفری کا کوئی حساب نہیں لیا جا سکتا کہ کتنی نفری آپ نے لگائی ہے کتنی نہیں لگائی. تو آپ, میرا کہنے کا مطلب ہے وہ وسائل پولیس کو دے, پولیس کر سکتی ہے ڈیوٹی اس طریقے سے پراپر کر سکتی ہے. اور رینجر جو ہے چونکہ اس کا فوج سے تعلق ہے, آرمی سے تعلق ہے, اس کا مناسب نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اگر پکڑ کے چیک کرے گی, تلاشی لے گی, تو پھر وہ خود لوگوں کا نشانہ بنے گی, لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنے گی. تو یہ پولیس کا کام ہے, پولیسنگ کا, اور پولیس کو ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. طاہر علم صاحب ساتھ موجود تھے, اجمل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور خدشات کا اظہار کیا تاجر برادری کی طرف سے. تاجر برادری نے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز طاہر علم صاحب کی اپنے گفتگو سنی, سم اپ کرنے آئیں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ, سمرائز کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین حقائق سوالات. اسلام آباد کے اندر ہونے والا ریسنٹ واقعہ, ایک تاجر کو قتل کیا گیا, ڈکیتی کی واردات 24 آورز 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے گرفتار کیا, لیکن بہت سے اہم سوالات سنگین نوعیت کے یہ واقعہ اپنے آپ میں چھوڑ گیا کہ کتنا محفوظ ہے کیپٹل, اور کیا ایک عبرت کا نشان بنا کے ڈیٹرنس کے لیے تاکہ پریونشن ہو سکے ایسے کرائمز کے آگے ہمیں کیا اقدامات فوری طور پہ اٹھانے پڑیں گے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میل سے نیکسٹ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.